الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. الہی خیر گردانی بحق شاہ الہی. خدا وحدہ لا شریک عز و جل جلالہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے سلطان العارفین امام المفسرین تاجدار بغداد شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ السید الحسنی والحسینی عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بارگاہوں سے ان کی توحید و رسالت کی خدمات کی فیوض و برکات کے حصول کے لیے آج کا یہ منصوب جمعہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. اہل سنت و جماعت دو عنوان بلکہ ہر جماعت اپنے اندر دو عنوان رکھتی ہے. ایک کو عقائد کہتے ہیں اور ایک کو معمولات. عقائد میں اگر قرآن و حدیث اور شریعت کے خلاف ذرا سی بھی گڑبڑی ہو گئی تو ایمان کا خطرہ نہیں بلکہ ایمان ہی چلا جائے. معمولات میں اگر کچھ گڑبڑی ہوئی تو ایمان کا خطرہ تو نہیں ہے، البتہ اللہ کی ناراضگی، گناہ، یہ سب کا ضرور خطرہ ہے. اہل سنت و جماعت کے یہ دو عنوان عقائد کے اور معاملات کے حوالے سے بہت افسوسناک بات ہے. مرکز اسلام اصلی نام نجد و حجاز، سعودی عرب تو لوگوں نے رکھے ہیں. میرے آقا کا رکھا ہوا نام نجد ریاض، اس کو ریاض بولتے ہیں انگلش کے اعتبار سے. سعودی عربیہ اگر عام زبان میں کہیں تو یہ بدعت ان کی ایجاد ہے، یہ اللہ رسول کی ایجاد ہے. اور ابھی آپ
फेस बुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहे होंगे। मुझे तो हिज्जे भी लगाने नहीं आ रहा, मगर शैतानी शक्लों, हाँ, बच्चे रात में देखें तो सुबह तक परेशान करें, ऐसा डरावना और उस लिबास को, शक्ल को बना करके इस तरह की हरकतें की गई। मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों कर रहे हैं, ये उनकी किस्मत है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि उन्हें ये हक़ हासिल नहीं कि अहले सुन्नत के मामूलात अहले सुन्नत पर एतराज़ करें। क्यों? इसलिए कि अगर ये एतराज़ तौहीद सुन्नत की बुनियाद पर है, तब तो ये जो वो कर रहे हैं ये बिदअत ही नहीं, मुकम्मल जहन्नमी काम। ये सुन्नत तो दूर की बात, बिदअत भी लरजती है ऐसी हरकत पर कि मरकज़ इस्लाम से ऐसी हरकत हो। खुदा आपको महफूज फरमाए। हरमैन तय्यबैन ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व तकरीमन व ताज़ीमन व इज़्ज़तन। अल्लाह हरमैन तय्यबैन की इज़्ज़त व शरफ़ में दायमी दोबालगी हमेशा नसीब फरमाए और बदबख्तों के चुंगल से सही अमीन के हाथ में इन्हें अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सूरह माइदा की आयत नंबर 35 तिलावत की। इसी तरह एक और आयत करीमा सूरह बकरा की आयत नंबर 150 या 52 या 53 है, मैं वो आयत पढ़ूँगा। अल्लाह सुब्हानहू ने, बात याद रखिए, कुरान के ज़रिए से ही लोग हिदायत पाएंगे और पाते हैं, और कुरान के ज़रिए से ही लोग गुमराह होंगे, गुमराह होते हैं। ये आप फुल अटेंशन से सुनिए ये जुमला। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान का जुमला है कि इसी के ज़रिए से अल्लाह बहुतों को गुमराह भी करता है और इसी के ज़रिए से अल्लाह बहुतों को हिदायत भी देता है। इसका मफ़हूम ये नहीं है कि कुरान जो अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक है वो गुमराह करता, नहीं। इसका तर्जमा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर सही करे, अल्लाह रसूल की अज़मतों के आईने में करे तो हिदायत मिल जाएगी, और तौहीन और गुस्ताखी में करे तो गुमराह। आप देखें कोई भी जमात, हमसे ज़्यादा उन लोगों के अंदर हाफिज़ कुरान नज़र आते हैं, कुरान ही तो हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन फ़ायदा क्यों नहीं मिलता। और हमारा जाहिल आशिक़ नबी व औलिया होता है और फ़ायदा ही फ़ायदा उसे मिलता है। पढ़ा लिखा नहीं होता, जाहिल होता, लेकिन नबी का, वली का इश्क रखता अपने अंदर, उनके पढ़े लिखों पर भारी है। क्योंकि मेयार जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का, वो अदब व एहतराम। जाहिल अदब व एहतराम करता है, वो पढ़ लिख करके बेअदबी करते हैं। और किसकी? सुल्तानुल अंबिया की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी देखिए सुल्तानुल औलिया इमाम ज़मा गौसे ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ऐसा चेहरा बनाए हुए हैं, मुझे तो अफसोस होता है कि पता नहीं इनकी ज़मीन को हड़प लिए हैं, क्या किए। एक आम जुमला, एक आम के हवाले से भी ये सुन्नत से साबित है। इसाले सवाब सुन्नत से साबित। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि नहीं। आप जब कब्र में लिटा देते किसी सहाबी को, किसी का इंतकाल होता, तो आप बाज़ाब्ता फरमाते, आओ इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। अब आप बताइए, नबी का खड़ा रहना ही बख्शिश का सही है, खड़े हो गए नबी तो काफी है। लेकिन आका कहते थे, ये कहते थे, यही बेस है इसाले सवाब, यही बुनियाद है इसाले सवाब। आप जरा सोचें तो भाई आम मुसलमान भी अगर समझा जाए
تب بھی پازیٹیو رہنا چاہیے عبد القادر جیلانی کے لیے. وہ تو ولیوں کے سردار، سلطان الاولیاء. ایسے جملے کہیں سے ثابت نہیں ہے. کیا جواب دیں گے ان کے نانا جب آئیں گے قبر میں؟ کتنی تکلیف ہوگی. اور آج میں جو ایک بات کو کہنے جا رہا ہوں وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. مجھے امید ہے کہ جو مکمل گمراہ نہیں ہوئے ہوں گے وہ کنورٹ ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے صحیح معمولات اور صحیح عقائد پر آپ قائم رہیں. کسی کے چہرے دیکھ کر کے نہیں، اللہ رسول کو دیکھیے، آپ محبوبہ نے الہ کو دیکھیے. ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں، خدا کی نظر رسول کا کرم ہوا یہ ولی بن گئے. اس پاک مادرزاد ولی، پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن بن گئے. لیکن پھر بھی شریعت کے تحفظ کے لیے آپ دیکھیں، واہ. آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت تفسیر روح المعانی میں ایک بات جب سنیں گے اتنا لطف آئے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں غوث پاک کی غلامی میں چن لیا. الحمدللہ، یہ آپ فخر کریں گے. چنانچہ سنیں آپ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عربی کے جملے ہیں مگر میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. علامہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر ہیں، فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو چونکہ عجم کے ہیں، عرب کے پیدائشی نہیں. جیلان، گیلان پرشین لفظ ہے، اچھا عربی نہیں ہے. آپ بغداد میں جب جمع کثیر پورا مجمع آپ کے آزو بازو جمع ہوتا تو آپ کو ہیبت ہوئی، سب عربی ہیں، عربی جاننے والے ہیں اور میں عجمی. اب ان کے سامنے کیا بیان کرنا تھا؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ دیکھیں ظہر کا وقت تھا، ظہر سے قبل کا وقت تھا. ظہر سے قبل مصطفیٰ تشریف لائے. کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا. اور جب میں نے دیکھا تو اب تو میری واجب کی گئی. سبحان اللہ. اب میں کیا بولوں وہی پوچھ رہے ہیں. عبد القادر تکلم بالناس، لوگوں کے سامنے خطاب کر، بیان کر، واعظ نصیحت کر، تقریر کر، لوگ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں. کہتے ابو جان یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، کن تو اعجم، میں عجمی ہوں اور یہ سب عربی ہیں، میں کیسے بولوں؟ اچھا کیا بات ہے، یہ دستگیری کی دستگیری دیکھی، دستگیر نے دستگیر بنایا. کیا بات ہے، قبلہ کے قبلہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں ادھر آؤ. آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو کھولو. افتح فمک، اپنے فاق کا بھی لفظ ہے، اپنے منہ کو کھولو. کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالے. اگر ایک لفظ بولوں تو 7 زمین اور 7 آسمان کھول دیا اللہ پاک نبی نے اس لعاب دہن کی برکتوں. آپ ذرا سمجھیے، ایسے ہی دستگیر نہیں ہے، وہ اپنے سے ہاتھ نہیں بنائے ہیں پکڑنے کے لیے. ان کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. جیسے ہی کیا اس کے بعد کہا کرو، شروع ہو گئے. لیکن نہیں، پھر دیکھا اس سے زیادہ مجمع نظر آ رہا ہے. خلق کثیر کا لفظ ہے، خلق کثیر جمع ہے، پھر بھی تھوڑی بہت کب کبھی ہے. اتنے میں اچانک باب العلم مولا کائنات تشریف لا. آپ دیکھیں میں تفسیر روح المعانی سورہ احزاب آیت نمبر 50 یا 40 کے تحت میں بول رہا ہوں. 40 ہے نا، 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کے تحت تفسیر میں دیکھیں آپ. اب اگر کوئی لوگ نہیں یہ ضعیف تفسیر ہے تو آپ رہنے دو. ہمارے لیے الحمدللہ، نہیں ماننے والے کے لیے کلیئر بات ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں، کوئی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہیں تو آپ پیدل ہو جائیں. سمجھیے، آپ وہ امام ہیں تفسیر کے، کہتے ہیں کہ مولا کائنات آیا جب کپکپی دیکھے فتجا علیہ، میرے اوپر کپکپی تاری تھی. فرماتے ہیں بیٹا کیوں کانپ رہا ہے؟ اب تو نانا نے بھی نواز دیا ہے، تقریر کر، واز کر، تکلم بالناس، لوگوں کے درمیان تقریر کر. لوگ منتظر ہیں، ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے. اب یہاں پر کمی بیشی نہیں، یہاں پر باب العلم اور مدینۃ العلم کا کانسیپٹ، مجمع البحرین کی عظمتیں ہیں.
دونوں سمندر سے لینا مقصود تھا کیونکہ آپ غوث العالم ہیں. ہاں عالم، کیا بات ہے. نبوت کے علاوہ جتنے بھی فیوز اللہ کی بارگاہ سے مصطفیٰ کو ملے ہیں وہ سب غوث پاک کو دیا گیا ہے. نبوت کے علاوہ نبی نہیں ہے غوث پاک، باقی سارے فیوز و برکات. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کے علاوہ سارے فیوز و برکات خدا اللہ نے عطا فرمائے. نبی معبود نہیں ہے، باقی سارے فیوز و برکات محمد الرسول اللہ. ایسے ہی غوث پاک نبی نہیں ہے، باقی سارے فیوز و برکات نبوت آپ کو عطا ہوئی. بات کو سمجھیے آپ. نہ ماننے والوں کی یہ باتیں نہیں ہیں، ماننے والوں کی، کیونکہ نہ ماننے والے کی فہرست تو نبی کو ڈائریکٹ دیکھنے والے بھی ہیں. ہم 1400 سال کے بعد میرے کو دیکھ کر اگر نہیں مان رہے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات ہے نہیں. مصطفیٰ جان رحمت جو شریعت ہے ان کو دیکھا ابو جہل نے نہیں مانا، ہاتھ کی کنکڑی نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو قسمت ہے کہ وہ بے جان جاندار بن رہی، ہم بے دیکھے مصطفیٰ کو مان کر شاندار بن گئے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، مصطفیٰ نے چنا ہے. مومن ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر وہ عطا فرمائے. کہتے ہیں باب العلم مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے جب کہا کب کرو، کہا نہیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کب کبھی تاریخ نے کہا آگے آؤ. آپ نے کہا منہ کھولو. فرمایا بسطت ستن، یہ جملے ہیں عربی کے کہ 6 مرتبہ. حضور نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 7 مرتبہ. حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا. اب اس سے پہلے کہ اب اپنا کچھ پیش کرتے کہ میں کیا کروں کیسے کروں، دیکھیے مین پہلو سمجھیے جو میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ادب و احترام. اگر آپ جاہل ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر پڑھا لکھا بے ادب ہے تو ناکام ہے. پڑھا لکھا تھا ابلیس، پڑھا لکھا تھا، نہیں مانا اللہ پاک کو، اللہ پاک کے حکم کو نہیں مانا. کہا کہ تو نے مجھ کو پیدا کیا، یہی تو سب سے بڑی بات تھی نا. لیکن کہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں. تجھے حق کس نے دیا کہ اللہ کو بول کہ اس سے بہتر ہوں؟ اللہ نے کہا کہ تجھ کو میں نے اس سے بہتر پیدا کیا؟ نہیں، اللہ کے سامنے بول رہا میں تجھ سے بہتر، آدم سے بہتر ہوں. یہ بے ادبی ہے. تو بے ادب نہ بننا، جاہل رہنا، عاشق رہنا. الحمدللہ بے ادبی نہ کرنا. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے. تو باب العلم نے جب 6 مرتبہ ڈالا، مولا غوث پاک کا مشن سمجھیے. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن سمجھیے. ہاں اور دیکھیے نالج، پڑھائی لکھائی، لائبریریاں سب اپنی جگہ رہ جائیں گی، کام آئیں گی صرف ادب و احترام، صرف ادب و احترام. آپ سمجھیے ان باتوں کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل آتے تھے، اتنے بازو ہونے کے باوجود سارے بازوؤں کو سکوڑنے کی طلب کرتے تھے اللہ سے کہ کسی بازو سے پھڑپھڑاہٹ کی آواز نہ آئے مولا کہ کہیں مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے. کیا بات ہے. ادب و احترام مین چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب کیا ہے، اس پر قائمیت نصیب فرمائے. دھیان دیجیے گا. اسی لیے کہا میں نے قادری کر یہ عنوان تو آسان ہو سکتا، قادری رکھ یہ عنوان ہے امپورٹنٹ. قادری رکھ اپنے آپ کو. ہاں لوگاں تو آج عجیب عجیب ہے، نقشبندی بھی لکھ رہے ہیں اپنے کو، سب لکھ رہے ہیں اپنے کو، اور ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا غوث پاک کا غلام. غوث پاک کا غلام جب بولتا ہے تو ان کے منہ سے تو پیار ٹپکتا ہے، محبت ٹپکتی ہے، ان کے الفاظ میں چاشنی ہوتی ہے، شیر و شکر کا عنوان ہوتا ہے. وہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا غلام کا عنوان. چنانچہ سنیے مین بات کیا تھی عبد القادر کے لیے وہاں پہ کہ کب کبھی تاری ہے، کب کبھی تاری ہو جائے پھر تقریر شروع کر دیں، یہی تھا نا معاملہ. لیکن نہیں، جب 6 مرتبہ علی نے ڈالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا، نانا حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے ایک کیوں کم کیا؟ لِمَ لَمْ تُكَمِّلْهَا سَبْعًا، یہ عربی کا لفظ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں مکمل کیا؟ اب جملہ سنیے، یہی جملہ ہے جو میں ابھی 20 منٹ سے بول رہا ہوں. فرماتے ہیں ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی طرح نہیں ہوں بیٹے، ادب کر رہا ہوں مصطفیٰ کا. اگر 7 مرتبہ ڈال دیتا تو ایکول ہو جاتا ڈالنے میں، تو میں ادب کیا مصطفیٰ کی، اس لیے کم 1 ڈالا. دیکھ رہے کون کہہ رہے، ایسے ہی نہیں مل جاتا ان کو باب العلم کا لقب. سمجھ رہے نا. تو ادب دیکھا کیا عنوان تھا، کیا عنوان بن گیا امت کے لیے. عنوان تھا کہ عبد القادر
अजमी है, अरबी के सामने कैसे तकरीर करेंगे, लेकिन मेन जब नतीजा खेजी आई तो अदब मुस्तफ़ा ही उन्वान बना। और यही मेन चीज है, ईमान के बाद ताज़ीम रिसालत और अमल की मकबूलियत का राज ताज़ीम रिसालत के बीच में अल्लाह पाक ने रखा है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु वतुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ईमान के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ताज़ीम है, अदब है। अदब नहीं तो ईमान भी मोतबर नहीं, और अदब नहीं तो अमल भी मकबूल नहीं। ये है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग असल में क्या है, फातिहा नज़र नियाज सिर्फ करते तो ये लोग समझते कि बस अब्दुल कादिर जिलानी इत्तिज है, हाँ, और फिर बोलते भी ये नहीं है, ये नहीं है, 3-4 ही चीज बोलते हैं, ये नहीं लेना कहते हैं। जो मैंने देखा, मुझको क्लिप भी भेजे, हालांकि वो 12 साल पुरानी क्लिप है, लेकिन आप लोगों को तो थोड़ा चाहिए ना टाइम, ऐसा कहते मुफ्ती साहब बोलने के वास्ते। बहुत अफसोस होता है, आप 25 साल से खा रहे हैं 11वीं शरीफ, और अगर अभी भी कोई सवाल कर देता है तो कंफ्यूज हो जाता है। कहिए बेदलील हम गौसे पाक की अजमतों को तस्लीम करते हैं, ऐसा रखिए आप अपने अंदर मुख्तलिफ। कोई भी इस तरह से निगेटिविटी आपके अंदर आए, फौरन डिलीट कीजिए। यह है ईमान, यह है अकीदा। बाकी आप तन्हाई में बैठ करके आप डिस्कस कीजिए हमसे, लेकिन उनकी बात की बुनियाद पर उतने देर तक आप कंफ्यूज रहे कि नहीं। कंफ्यूजन दूर करने का नाम गौसियत है यार। उसे पाक का दामन थाम लिए तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। आप जरा सुनिए, वही पुरानी बात, वसीला इज हराम, वसीला इज शिर्क, ये 2 वर्ड आ रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ है, नाम नहीं होता तो जाकिर नायक साहब हैं। अब आप लोग कुछ अगर करते होंगे तो आप इल्म की बुनियाद पर कर रहे होंगे, लेकिन ये इल्म बेस ऑफ नजात नहीं है। बेस ऑफ नजात अदब व एहतराम रिसालत है। बेस ऑफ नजात यानी कामयाबी, जन्नत में गए कैसे जाना, उसका बेस है नबी का अदब। बहरहाल इस लफ्ज पर मैं इशारा कर रहा हूँ, सूरह मायदा आयत नंबर 35 कुरान पाक का जुमला काम है, ठीक है। उनमें जो आयतें पेश की गई हैं वो आयतें हैं जो अल्लाह के गैर बुत के लिए नाजिल की गई है, बुत की मजम्मत के लिए नाजिल की गई है। जैसे इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। और पहले मैंने मिन दूनिल्लाह की वजाहत कर, मिन दूनिल्लाह बोलते अल्लाह के दुश्मन को, अपोजिशन को बोलते। और नबी और वली अपोजिशन नहीं, महबूब खुदा होते हैं। वो अपोजिशन नहीं होते, महबूब खुदा होते हैं। समझ गया? ये है सबसे अहम बात। तो मिन दूनिल्लाह के जुमरे में अल्लाह के नबी भी नहीं है और वली भी नहीं है। समझ गया? ये है सबसे। मिन दूनिल्लाह में फिर इत्तिफाक सबसे बड़ी तफसीर, जिस तफसीर को तनवीरुल मिक़यास मिन तफसीर इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक कहते हैं कि मिन दूनिल्लाह से मुकम्मल लात, उज़्ज़ा, तागूत ये सब मुराद हैं। क्लियर बात हो गई? अब मगर उर्दू में चूंकि गैरुल्लाह का लफ्ज यूज होता, कि जो लोग गैरुल्लाह को पूजते हैं, जो लोग अल्लाह के अलावा को पूजते हैं, अच्छा इनको अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि पूजना और है, चूमना और है। क्लियर बात है? पूजना और है, चूमना और है। हम अपने बच्चों को चूमते हैं, पूजते नहीं। सही है कि नहीं? चूमते हैं माथे को। अभी हम हज के आते तो माथे को चूमते हैं कि नहीं? क्यों चूमते हैं? माबूद समझ करके। यही अगर पूजना और चूमना एक ही होता तो हजरे अस्वद फिर तो माबूद सानी बन जाता, क्योंकि उसको चूमे के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। खाइए कि नहीं? तकबील बोलते हैं चूमने को, और इबादत बोलते हैं पूजने को। तकबील बोले तो दे का बे या लाम, तकबील, तकबीलुल इब्हामैन, 2 अंगूठा चूमना, तो ये अरबी का लफ्ज है। मगर उर्दू में जो लोग अल्लाह के सिवा किसी को चूमते हैं या पूछते हैं, सब ऐसा निकल जाते हैं, वो डायरेक्ट हजरत जिब्राइल इनके पास आए। तो मिन दूनिल्लाह ना नबी है ना वली है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसके जरिए से ये वसीला इस शिर्क या वसीला इस हराम, पहले जहालत बता रहा हूं आपको। यहाँ पर हराम जो है ये उतनी आला क्वालिटी नहीं है कि आपको हमेशा के लिए जहन्नम में रखे। जैसे फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ा, हराम काम किया आपने, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए। मोमिन अभी भी है आप, फजर छूट गई
ترک صلاۃ حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے کہ نہیں؟ تو حرام سے آپ ریگولر دائمی، جس کو خالدین فیہا کہا ہے قرآن نے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن شرک اگر کریں گے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دیا۔ اب ذرا ان سے پوچھئے، پہلے فیصلہ کیجئے وسیلہ حرام ہے یا شرک ہے؟ کیونکہ اگر حرام کہیں گے تو اچھا مومن ہے ابھی بھی، یہ بات ہے، مومن ہے ابھی بھی، اور اگر شرک کہیں گے تب تو مومن ہی نہیں رہے، مومن ہی نہیں، مشرک ہو گئے نا۔ اب مشرک کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا۔ یہ ہے جہالت۔ جب خود سے سوشل میڈیا کو استاد مانو گے تو اسے ہی علم جو ہے ایسے ہی ایکسپلینیشن ہوگا۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا اسٹیٹس آف نالج۔ اس لیے دور رہو ایسے لوگوں کی باتوں سے جن کی گفتگو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ وسیلہ یا تو حرام ہوگا یا شرک ہوگا ان کے نظریے سے۔ شرک ہوگا تو پھر تو حرام کا کوئی عنوان ہی نہیں، حرام ہوگا تو شرک کا کوئی عنوان ہی نہیں، دو میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں نہیں۔ اب میں کیوں کہوں؟ قرآن کہتا ہے یہ دونوں نہیں۔ اب ذرا سنیے اس کو پہلے، پھر بولیے گا بے شک، اور اس کو محفوظ کیجیے گا۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 35 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کمال ہے، اللہ پاک جو ہے ڈائریکٹ وہی واو سین یا لام ہا وسیلہ فرمایا۔ وہ واقعی جانتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہی ورڈ کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے، چلو میں یہی لفظ استعمال کر دیں۔ ہوتا نا کچھ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، یہاں لفظ وسیلہ ہی یوز کیا ہے، لیکن یوز کا انداز دیکھیے آپ۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو حرام کہتا یا شرک کہتا تو اس کو ڈکلیئر کرتا، جیسے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ سب ڈکلیئر کر دیا، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کام ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ فرمایا کہ نہیں؟ تو فرمایا چاہے اسی میں کہہ دینا چاہیے نا والوسیلۃ، صحیح ہے کہ نہیں؟ انما الخمر والمیسر معاذ اللہ، ان کے نظریے کے مطابق والوسیلۃ یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے حرام کی انڈیکس اور ان کی فہرست بتائی ہے۔ تو اگر یہ شرک یا حرام کے فہرست میں یا انڈیکس میں ہے تو ان کو گنانا چاہیے۔ لیکن فرماتا اے ایمان والو، ڈرو مجھ سے اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اب یہ قرآن پاک ہے، میں وقت ٹو وقت ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ تو کوئی بھی جماعت غلط نہیں کرتی، کچھ لوگ کرتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اے ایمان والو سلیکٹڈ عنوان ہے یہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب شک ہے، ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ مومن کو اتنا دیر لا رہے ہیں دائرہ ایمان میں لانے کے لیے، اے وہ لوگ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، سڈنلی بلاؤ ایمان والوں کو، اے وہ لوگ، اتنا دیر میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ہاں اس کے بعد کہا اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ پازیٹیو ہی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیا پازیٹیوٹی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا وسیلہ ڈھونڈو۔ اگر وسیلہ نگیٹو آف اسلام ہوتا تو کہا جاتا لا تبتغوا الیہ الوسیلہ، میرے پاس وسیلہ نہیں لانا، میرے پاس وسیلہ نہیں لانا۔ فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد اس کی معتبریت کے لیے وسیلہ لاؤ۔ کیا بات! اے ایمان والو تقوی لاؤ، کمپلیٹ ابھی بھی نہیں ہو، ان کے تحفظ اور ان کو تقویت اور ان کی مقبولیت کے لیے وسیلہ لاؤ۔ تیسرے نمبر پر یہی ہے، ایمان، تقوی، وسیلہ۔ ٹھیک ہے، آگے کی بات چھوڑ دی۔ تو اب اس سے کلیئر ہو گیا نا کہ وسیلہ از نوٹ شرک، وسیلہ از نوٹ حرام۔ کلیئر بات ہے؟ کلیئر ہو گئی نا کلیئر بات؟ اب آپ ٹینشن نہیں لینا، فل اٹینشن سے۔ اب ایک اور سوال اس میں، وسیلہ سے مراد اعمال ہیں، ہاں نیک عمل کرو، نماز پڑھو، وسیلہ لے سکتے کرتے، ٹھیک ہے، یہاں کی بات کہہ رہا ہوں، وسیلہ لے سکتے، ہاں کون سے لے سکتے؟ نماز پڑھو، ہم کہیں اللہ یہ جو نماز پڑھے نا اس کے وسیلے سے ہمارے کو یہ دے دے، ہمارے کو وہ دے دو، یہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو میں اس بات کو قبول کیجیے آپ،
لیکن اس میں کتنی بڑی جہالت اور نادانی ہے کہ آپ ذرا سوچئے. وسیلہ سے مراد یقیناً آپ لیجئے اعمال، لیکن ایک جمن جس کو اعمال پر اتنا غرور ہے، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پر عبد القادر کو کھڑا کر رہا. اب ذرا غور کرو، تم اپنے وسیلہ کو اعمال کی دنیا میں پیش کرو، کہو اے اللہ میری نماز کے صدقے میں اور میں عبد القادر کی نماز کو پیش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مولا عبد القادر کی نماز کے وسیلے سے. اور تم نے ہی کہا ہے کہ نماز لے سکتے، اعمال لے سکتے. اب کہیں گے نہیں اپنا لے سکتے. اچھا اپنا جب لے سکتے، جو گنہگار ہیں، جو ایک عام جنرل کامن امتی ہے، عام ہے، غوث پاک کی ولایت پر شک ہے تو سنو تمہاری ہی کتاب سے یہ بات. البدایہ والنہایہ بہت بڑی کتاب ہے، تمہارے اوتھر ہے یہ. ابن کثیر حافظ ہے 774 والے، کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے نیکیوں کے حوالے سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تقوی سے جو اوپر ایک منزل ہے ورا، امت میں اس سے بڑی منزل نہیں کوئی پا سکتا. ورا کی منزل پر عبد القادر فائز ہے. کہاں جاؤ گے؟ پوری طرح پھنس گئے. مگر میں پھنسنا نہیں بولوں گا، سمجھنا بولوں گا. سمجھ گئے ہو یو ٹرن کر دو آپ. اور ایک تیسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ آخری بات ہے پیغام سلطان الاولیاء کے حوالے سے. دیکھ بھائی، عمل جو ہوتا ہے یہ عامل کا محتاج ہوتا ہے. میں زندہ ہوں، پتہ نہیں کل نہیں رہوں گا. کوئی آ جائے یہاں، اللہ تقدس امامت کو سلامت رکھے. دھیان دیجیے گا، جب تک ہوں تب تک صلاۃ ہے، تب تک امامت ہے. انتقال کر جاؤں تو نہ نماز ہے نہ کوئی عمل نہیں، بلکہ انقطع عملہ. کلیئر بات ہے، اعمالی سلسلہ ختم ہو جاتا. واو، خوب اچھے سے سمجھ گئے آپ، الحمدللہ. معلوم یہ ہوا عمل کا اثر جو ہے عامل کے وجود تک ہے. یعنی یوں کہیے عمل ڈیپینڈڈ ہے، عمل محتاج ہے. مصلی کا محتاج صلاۃ ہے، نمازی کا محتاج نماز ہے. آپ ہوں گے تو آپ کی نماز ہوگی، آپ نہیں ہوں گے تو کیا کہیں گے نصیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. دھیان دیجیے گا. تو سوچو اگر تم نے نماز کو وسیلہ بنایا جو محتاج اور ڈیپینڈنٹ ہے، واہ بھائی واہ. جن پر نماز فخر کرے، جن پر حج فخر کرے، جن پر اعمال فخر کرے، ہم آتے ہیں ان کی بارگاہ میں. ایک کعبہ پتا تیری طرف جو چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ افضل ترین عنوان رکھتے ہیں، یا تو جس کی وجہ سے قبلہ بنا ہے اس پر تو ناز کرتا ہے. قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آقا صرف آپ نے سوچا ہے کہ یہ کعبہ قبلہ بن جائے تو میں نے کائنات کے لیے اسے آپ کی سوچ کی بنیاد پر قبلہ بنا دیا ہے. اگر آپ دعا کر دیں گے، اگر آپ دعا کر دیں گے، آپ نے صرف سوچا تو میں نے قبلہ بنا دیا، لب ہلا دیا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، تو میں کیا نہیں کر سکتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صرف سوچا ہے تو قبلہ بن گیا. بدل لو اپنا قبلہ، یہ مصطفیٰ کی سوچ کا نام ہے. بدل لو اپنا قبلہ، یہ مصطفیٰ کی سوچ کا نام ہے. اور اس سوچ کی ترجمانی کا نام ہے عبد القادر گیلانی. اس سوچ کی ایکسپلینر کا نام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود کہتے ہیں میں نے سارے ولی کا جو قدم ہے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں، اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں. تم ہمیں اس کے عقیدت کا اسے نام نہ دو. توحید اور رسالت کی وہ بنیادی حیثیتیں جو آپ عبد القادر کی بارگاہ میں پائیں گے، آج کی تاریخ میں صبح قیامت تک ڈائریکٹ بھی کوئی عرب میں آج پیدا ہو گیا عالم، تب بھی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں مصلی امامت حرمین کا یہ کہتے ہو کہ حرم میں امام صاحب ہیں تو وہ غلط ہو سکتے ہیں. آج ڈکلیئر کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور معمولات کلیئر ہے. وسیلہ کو یہ ثابت النص مانتے ہیں. اب ثابت النص بولے تو آپ کے حساب سے وسیلہ کو جائز مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ عین توحید ہے. اللہ کا آرڈر ہے آپ کو کہ وسیلہ ڈھونڈو، اور ہم جانتے ہیں
کہ ہمارے خاندان کے اعمال ایک طرف، عبد القادر جیلانی کا وہ 40 سال والا کہ ایک وضو سے، کیا بات ہے، ایک وضو سے یہ تصور نماز ہی ایک طرف ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ماں باپ، خاندان، اقربا، سارے ان کے اعمال ایک طرف ہے، عبد القادر کی فجر کی نماز ایک طرف ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ڈھونڈو، آپ ذرا سوچئے جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی حرمین سے متاثر شخص اہل سنت و جماعت پر یہ جملہ کسے تو نوجوانوں دھیان رکھنا کہ امام حرم کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آج، پتہ نہیں رہوں یا نہ رہوں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی کہے آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے، بولتے ہیں نا حج کو جاتے ہیں تو آپ کہیں نہیں نماز پڑھتے، تو آپ کلیئر کہہ دو آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہو کیونکہ ہم وسیلہ کے قائل ہیں، ہم سنی صحیح العقیدہ وسیلہ کے قائل ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے نقطۂ نظر سے ہم مشرک ہیں، آپ کے نقطۂ نظر سے ہم مشرک ہیں، تو مشرک کو نماز کی دعوت کیوں دے رہے ہو آپ؟ انہی کے ایک دم فتوے سے آپ ایک دم ڈکلیئر ہو گئے۔ اگر کوئی کہے اب مت بولیے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، ان کے فتوے کے مطابق وہ کہتے ہیں نا آپ کو کہ وسیلہ شرک ہے اور آپ لیتے ہو وسیلہ، جب آپ لینے والے ہو تو ان کے فتوے کے مطابق آپ مشرک ہو گئے، اور جب مشرک ہو گئے تو ان کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پیچھے مشرک نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے آج ڈکلیئر کر رہا ہوں، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سازشیں، بولنے کی سازشیں بند کیجئے۔ اگر اہل سنت و جماعت وسیلہ کے قائل ہیں تو وہ بھی ڈکلیئر کریں کہ ہم بھی وسیلہ کے قائل ہیں، ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ وہ بھی ڈکلیئر کریں کہ معمولات اہل سنت پر ہم مواظبت کرنے کو تیار ہیں، پڑھنے کو ہم تیار ہیں۔ ہم پر فتوے لگاتے ہو کہ وسیلہ حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، اختیار مصطفیٰ حرام ہے، علم غیب حرام ہے، سب حرام حرام حرام، ہمارے سارے عقائد و معمولات پر حرمت کا فتویٰ، اور نماز نہ پڑھے تو پریشانی ہوتی ہے، نماز نہ پڑھے تو پریشانی ہوتی ہے۔ ڈکلیئر کر دو، آج ڈکلیئر کر دو، غوث پاک کا یہی پیغام ہے، یہی فیضان ہے، یہی ان کا ایکسپلینیشن آف اسلام ہے۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو ہمیشہ فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت